तुम दोनों भाइयों ने मुझे क्या समझ रखा है? मैं कोई खिलौना हूँ? अगर बड़े भाई को पसंद नहीं आया तो दूसरे भाई ने रख लिया। मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ, मेरे पास भी दिल है, जज्बात है। ईमान आग के शोलों की तरह भड़कती चली जा रही थी। जब उसे पता चला कि तला ने उसे शादी करने से इनकार कर दिया है और उसके छोटे भाई बुरहान ने उससे शादी करने का इजहार किया है, तभी वो गुस्से से भरी बुरहान शाह के ऑफिस में आई थी और अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल रही थी। मिस ईमान, मेरे लिए तुम कोई खिलौना नहीं हो। मेरे जज्बात तुम्हारे लिए सच्चे हैं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बुरहान बड़े ही रिलैक्स अंदाज में बोला था। उसे पता था ईमान ये खबर सुनकर उसके पास ज़रूर आएगी, और ईमान ने वही किया था जैसा उसने सोचा था। मगर मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। मैं तुम्हारे भाई से मोहब्बत करती हूँ, और कल तक वो भी मुझसे मोहब्बत करता था। मैं नहीं जानती ऐसा क्या हुआ जो उसने ऐन शादी से 2 दिन पहले मना कर दिया। खैर, जो भी हुआ है, मगर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। इसलिए बेहतर यही है तुम खुद ही इस रिश्ते से मना कर दो। मेरे घर वाले तो मेरी कोई बात सुनेंगे नहीं। मैं इनकार नहीं करूँगा। मुझे तुम पसंद हो। बुरहान कहते चेयर की पोस्ट से टेक लगाता ईमान को देखने लगा। ईमान ब्लैक जीन्स के ऊपर पिंक कलर का चुस्त टॉप पहने हुए थी, जिससे उसके नशेबो फराज भी साफ महसूस हो रहे थे। पाँव में ब्लैक ही हाई व्हील पहने गोल्डन बालों को कंधों पर खोला छोड़े वो बहुत प्यारी लग रही थी। बुरहान डीपली नज़रों से इसका जायज़ा ले रहा था। वो उसके बॉडी के एक एक पार्ट को बहुत फुर्सत से निहार रहा था। तुम मुझे नहीं पसंद किया, ये काफ़ी नहीं तुम्हारे लिए। वो लड़की जो तुम्हें नहीं, तुम्हारे भाई से मोहब्बत करती है, क्या तुम उस लड़की के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हो? ईमान अपने बाल को कंधे से झटकती तंज़िया मुस्कुराती बोली, अगर तुम्हारी मोहब्बत इतनी सच्ची होती तो मेरा भाई यूं तुम्हें छोड़कर ना जाता। बुरहान के तमस्खर से कहने पर ईमान ने गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठियों को ज़ोर से भैंचा। यहाँ गुस्सा दिखाना से कुछ नहीं होने वाला। घर जाओ और जाकर मेरी सेज सजाने की तैयारियां करो। बुरहान ईमान के पंख जूसी लबों को देखता बोला, तुम्हारी सीज सजाएगी मेरी जूती। तैश के आलम में ईमान ने ज़ोर से हाथ का मुक्का बनाकर बुरहान के सामने बड़े टेबल पर मारा। मेरी सीज तो तुम्हारी जूती भी सजाएगी। बुरहान गुस्से से अपनी जगह से उठा, ईमान के पास आया और उसे बालों से पकड़ते अपने करीब किया। मैं सिर्फ़ और सिर्फ तला से मोहब्बत करती हूँ, समझे तुम? ईमान बुरहान के सीने पर ज़ोर से मुक्के मारती चिल्लाई। यूं गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने से हकीकत बदल नहीं जाएगी। मेरे भाई ने तुम्हें छोड़ दिया है, अब तुम सिर्फ मेरी ही हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। इसके बालों को खींचते बुरहान ने उसके जबड़े पर अपने हाथ की गिरफ्त सख्त करते ईमान का चेहरा अपने चेहरे के नज़दीक किया। ईमान की सुर्ख हुई भूरी आँखें, पिंक लरजते होंठ, गोरे गाल। बुरहान का दिल चाहा अभी झोंककर इसके चेहरे के खूबसूरत नकूश को चूम लें। अपने दिल और दिमाग को जितना जल्दी हो सके बदल लो। बुरहान ईमान के चेहरे पर झुका हुआ था और उसके लब ईमान के लबों से बात करते वक्त टच हो रहे थे। तुम्हारे दिमाग में भी मैं हूँ और तुम्हारे दिल में भी, समझी तुम? ईमान के होंठों की नरमी वक्फे वक्फे से महसूस करते उसके जज्बातों में तलातम बर्पा हो रहा था। वही ईमान की धड़कनें भी तेज़ी से धड़कनी लगी थीं। बुरहान शाह, मुझसे दूर रह कर बात करो। ईमान अपना पूरा ज़ोर लगाकर अपना चेहरा उसके चेहरे से दूर करती चिल्लाई थी। मैं नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम दूर रहने की बातें कर रही हो। बुरहान बोलता मुस्कुराया और ईमान से थोड़ा सा दूर हुआ। मेरे नज़दीक आने का तुम्हारा ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। ये तो 2 दिन बाद पता चलेगा किसका ख्वाब पूरा होता है, बुरहान ने आंख मारते कहा। बुरहान शाह, बहुत ही घटिया इंसान हो तुम। अपने भाई की इज़्ज़त पर गलत निगाह रखते, तुम्हें शर्म तो नहीं आई? तुम्हारे इस घटिया दिमाग में ना जाने कब से ऐसी सोचें चल रही हैं। जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी तुम मुझे पसंद आ गई थी। बस अपने भाई की वजह से मजबूर था। जब तक तुम मेरे भाई के साथ थी,
کبھی تمہیں غلط نگاہ سے نہیں دیکھا میں نے، اور اب جب ایسا کچھ نہیں ہے اور بہت جلد تم میری ہونے والی ہو تو میرا اب ایسا سوچنا بھی جائز ہے۔ اب زیادہ اپنا دماغ چلانے کی ضرورت نہیں، گھر جاؤ اور آرام کرو۔ 2 دن ہیں تمہارے پاس، جتنا آرام کرنا ہے کر لو۔ ایک بار میری دسترس میں آئے گی تو آرام کرنے کے لیے ترس جاؤ گی۔ ایک بات میری کان کھول کر سن لو مسٹر برہان، تم اس لائق نہیں ہو کہ میں تمہیں اپنے نزدیک آنے دوں۔ وہ گردن ٹیڑھی کر کے تمسخرہ اڑانے کے انداز میں گویا ہوئی۔ برہان نے آئی برو داد میں اچکا لیے، البتہ اس کے طنزیہ انداز الفاظ پر اس کا جبڑا ضرور تن گیا تھا، ساتھ ماتھے کی رگیں پھولنے لگیں۔ مجھے تمہارے سرٹیفکیٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں کس لائق ہوں میں اچھے سے جانتا ہوں۔ 2 انگلیوں کی مدد سے اس کی ٹھوڑی کو انگلیوں میں دبوچ کر وہ آہستہ آواز میں بولا۔ آج پہلے کی نسبت وہ الگ انداز میں تھا۔ اس انداز سے ایمان کا حلق سوکھنے لگا۔ میرے پیچھے ہی کیوں پڑ گئے ہو؟ دنیا میں بہت سی لڑکیاں ہیں، ان میں سے کسی سے کیوں نہیں شادی کر لیتے؟ ایمان اسے خاموش دیکھ کر غصے سے بھڑک کر بولی، میں جو چاہتا ہوں وہ مجھے کوئی اور لڑکی نہیں دے سکتی، صرف تم ہی دے سکتی ہو، اس لیے تمہیں پسند کیا ہے، مجھے صرف تم ہی جھیل سکتی ہو۔ وہ معنی خیزی سے کہتا اسے بے ہوش ہونے کے قریب پھینک گیا۔ اس کے لہجے بات کی تپش سے ایمان کو اپنا چہرہ تپتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ لب دانتوں میں دبا کر غصے سے پھولے تنفس سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ میں تمہاری اس گھٹیا گفتگو پر منہ نوچ سکتی ہوں۔ دفعتاً وہ غرا اٹھی، اور تمہیں کیا لگتا ہے اس فن سے صرف تم ہی واقف ہو؟ مجھے منہ نوچنا نہیں آتا۔ اگر تمہیں مجھ پر کسی طرح کا شک ہے تو 2 دن کا ویٹ کر لو، سارے شک و شبے دور کر دوں گا۔ وہ تنے جبڑے سے بولا اور اسے کمر سے پکڑتے پیچھے ٹیبل سے پن کیا کہ ایمان کے منہ سے اقرا نکل گئی۔ تم حد سے بڑھ رہے ہو برہان شاہ، وہ غصے سے جتا کر بولی۔ حدیں تم نے چھوڑ کہاں ہیں جن کی فکر کر رہی ہو؟ برہان اس کی کمر کو مٹھیوں میں بھرتا دبوچتا بولا۔ ایمان کمر پر ہوتی جلن پر سسک پڑی۔ برہان شاہ، اپنے ہاتھوں کو کنٹرول میں رکھو ورنہ میں تمہارا منہ نوچ لوں گی، ایمان چیختی ہوئی بولی۔ اپنے غصے کو قابو میں رکھو، یہ جو اتنا بھڑک رہی ہو نا، صرف ایک رات کی مار ہو، دوسرے دن نظریں نہیں اٹھا سکو گی۔ برہان اس کے مزاحمت کرتے ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ میں قابو کرتا بولا۔ ایمان کی آنکھیں اور منہ انتہائی حد تک سرخ ہو چکا تھا۔ مجھے نہیں پتا برہان شاہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں کبھی تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ وہ نیچی آواز میں اس پر گرجی۔ تمہارا نصیب میرے ساتھ لکھا ہے، کیوں بار بار ایسی بکواس کرتی ہو جب جانتی ہو اتنی تم میں برداشت ہی نہیں ہوگی بعد میں۔ میری برداشت کی حدیں مت ماپو برہان شاہ، جو دھوکہ تمہاری بھائی نے دیا ہے اس سے زیادہ میں کیا ہی برداشت کر سکتی ہوں۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ مار کر اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش میں وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ ایک بار پھر برہان نے حد پار کی اور اس کی کلائی کو اپنے ہاتھ کی آہنی گرفت میں جکڑتے ہوئے اپنی کرسی پر اسے پھینکا۔ آہ! ایمان کے منہ سے ایک سہمی سی کرا نکلی۔ وہ اس کی جرأت پر خوف زدہ ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں پوری کھل چکی تھیں کیونکہ وہ اس کے دونوں ہاتھ کرسی کی پوچھ سے لگائے 1 انچ کے فاصلے پر جھکا، اس پر کسی بادل کے سائے کی طرح پھیل چکا تھا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ اس کا گھومتا ہوا دماغ جیسے تھوڑا سنبھلا، وہ چیخی۔
ایمان کا تنفس غصے سے پھول رہا تھا۔ ایمان کی سانسیں اس کے سینے پر تو برہان کی سانسیں اس کے ماتھے پر پڑ رہی تھیں، جو کہ اس کی پیشانی کو بھڑکتی آگ کی طرح جھلسا گئی تھیں۔ ایمان کی دھڑکنیں دھک دھک کر رہی تھیں، جبکہ آنکھیں بالکل ساکت تھیں۔ میری بات غور سے سنو، اگر اپنی بھلائی چاہتی ہو تو اپنے دماغ کو سیٹ کر لو اور خاموشی سے گھر بیٹھو۔ اگر کوئی پاگل حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے اچانک سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتے وہ زیر لب کہتا، اس کے ٹھوڑی کو انگوٹھے سے سلاتے ہوئے بولا، ڈونٹ ٹچ می۔ وہ اس کا ہاتھ غصے سے جھٹکی چیخی اور پانیوں بھری آنکھوں سے کرسی سے اٹھی وہاں سے جانے لگی۔ پیچھے برہان بند دروازے کو دیکھتا گہرا سانس بھرتا واپس کرسی پر بیٹھ گیا۔ رخسانہ، ایمان کہاں ہے؟ لڑکے والے آ گئے ہیں، مہندی کی رسم کرنی ہے۔ خالد صاحب اندر آتے اپنی بیگم اور ایمان کی ماں سے پوچھنے لگے۔ ایمان اپنے کمرے میں نہیں ہے، ابھی کمرے میں ہی تھی، پارلر والی لڑکی اسے تیار کرنے آئی تھی، اب نہ وہ ہے اور نہ ہی پارلر والی لڑکی، رخسانہ بیگم پریشانی کے عالم میں بولی۔ رخسانہ، اگر ایمان نے کوئی الٹی حرکت کی تو میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ پہلے کم مصیبتیں برداشت کر رہا ہوں، اب اس کی بے وقوفیاں بھی برداشت کروں۔ اس کی دوستوں کو فون کرو، خالد صاحب کہتے باہر نکل گئے۔ برہان کو جب ایمان کے بھاگنے کی خبر ملی تو وہ غصے سے بھڑکا، وہاں سے نکلا تھا، شاید اسے تھوڑا بہت اندازہ تھا وہ کہاں ہو سکتی ہے۔ اس ٹائم برہان نے سیدھا گاڑی ایک بڑے سے گھر کے سامنے لگائی تھی۔ برہان خود سے زیادہ خبر ایمان کی رکھتا تھا۔ ایمان کس سے ملتی ہے، کس کے ساتھ اس کی دوستی ہے، اسے سب خبر تھی۔ گاڑی سے اترتا برہان گھر کے اندر داخل ہوا اور زور زور سے ایمان کو آوازیں دینے لگا، ایمان، ایمان، ایمان تو باہر نہ آئی، مگر سامنے کمرے سے ایک لڑکی ضرور باہر آئی تھی۔ آپ کون ہے؟ لڑکی نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ ایمان کہاں ہے اور تمہاری بڑی بہن کہاں ہے؟ ایک چھوٹی سی لڑکی دیکھ کر برہان کا لہجہ تھوڑا نرم پڑا اور پیار سے اس بچی سے پوچھنے لگا، آپی تو گھر پر نہیں ہے، وہ تو اپنی فرینڈ کو ایئرپورٹ چھوڑنے گئی ہے۔ لڑکی نے جیسے ہی بتایا، برہان کی گردن کی رگیں غصے سے ابھرنے لگیں۔ برہان الٹے قدموں وہاں سے نکلا تھا اور گاڑی کو ایئرپورٹ کے راستے پہ ڈالا۔ ایمان تم اپنا دھیان رکھنا، میری آنٹی سے بات ہو گئی ہے، تم فکر مت کرنا، یہاں کہ میں کل ہی آنٹی انکل کے پاس جاؤں گی۔ ایمان کی دوست اسے گلے سے لگاتی تسلی دیتی بولی۔ ایمان کی آنکھیں بھی آنسو سے بھری ہوئی تھیں۔ پہلے طلاق کا شادی سے انکار کرنا اور اب اپنے والدین کو چھوڑ کر جانا، یہ سب کرنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ ماما بابا کا دھیان رکھنا، میں کچھ دنوں بعد لوٹ آؤں گی، ایمان کہتی اس سے الگ ہوتی اندر جانے لگی کہ اپنے نام کی پکار پر اس کے قدم وہی جم گئے۔ ایمان، برہان جو تیز ڈرائیونگ کرتا ابھی یہاں پہنچا تھا، ایمان کو دیکھ کر اس کے پاس آیا، تم نے یہاں سے جانے کا سوچ بھی کیسے لیا؟ ایسا کرنے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ برہان نے آگے ہوتے اس کے بازو کو سختی سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف لے جانے لگا۔ برہان چھوڑو مجھے، تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ مجھے تمہارے ساتھ شادی نہیں کرنی، پلیز میرا پیچھا چھوڑ دو۔ ایمان اس کی گرفت سے اپنا بازو چھڑاتی بولی، شادی تو تم مجھ سے ہی کرو گی۔ برہان نے کہتے اسے گاڑی میں دھکا دیا اور خود فرنٹ سیٹ پر بیٹھتا گاڑی چلانے لگا۔ برہان اسے اپنے دوست کے فلیٹ میں لایا تھا، جہاں اس کے دوست اور مولوی صاحب پہلے سے موجود تھے۔ ایمان سب کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ برہان جیسا تم سوچ رہے ہو میں ویسا کچھ نہیں کروں گی، ایمان برہان پر چلائی تو سب ان دونوں کی طرف دیکھنے لگے۔ ایمان، اگر تم نے کچھ بھی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو تمہاری پیاری دوست اور اس کی بہن کو مار دوں گا، برہان نے کہتے موبائل پر ایک ویڈیو چلاتے
اس کے سامنے کی، جہاں اس کی دوست اور اس کی چھوٹی بہن کو رسیوں سے باندھا ہوا تھا۔ میرے ایک اشارے پر ان کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی، وہ بھی بس تمہاری وجہ سے۔ برہان، تم انہیں کچھ نہیں کرو گے، میں انہیں کچھ نہیں کروں گا اگر تم مجھ سے نکاح کرتی ہو۔ ٹھیک ہے، میں نکاح کروں گی، تم پلیز انہیں جانے دو، پہلے ہمارا نکاح ہوگا، پھر انہیں رہا کر دوں گا۔ کچھ دیر بعد ان کا نکاح ہو چکا تھا۔ ایمان برہان شاہ بن چکی تھی۔ نکاح کے فوراً بعد ہی اس نے ایمان کی دوست اور اس کی بہن کو آزاد کر دیا تھا۔ برہان ایمان کو اپنے دوست کے فلیٹ سے کسی اور جگہ لایا تھا۔ اب تم مجھے کہاں لے کے آئے ہو؟ ایمان اپنے سامنے ایک شاندار گھر کو دیکھتی برہان سے پوچھنے لگی۔ تمہیں کچھ دکھانا ہے؟ برہان اس کا ہاتھ پکڑتا گھر کے اندر داخل ہوا۔ وہ لوگ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، ان کی نظر ٹی وی لاؤنج بیٹھے طلحہ اور اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی پر پڑی۔ ایمان کے قدم طلحہ کے ساتھ انجان لڑکی کو دیکھ کر وہیں رک گئے۔ بھائی، برہان کی آواز پر طلحہ اور اس لڑکی نے ایک ساتھ ان دونوں کی جانب دیکھا۔ برہان، تم یہاں؟ آج تو تمہاری مہندی تھی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ طلحہ اٹھتا ان کے نزدیک آیا۔ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ ایمان جیسے ہی ہوش میں آئی طلحہ کے گریبان کو پکڑ کر چلائی۔ میں نے جو بھی کیا ہم دونوں کے مستقبل کے لیے کیا، نہ میں تمہارے ساتھ خوش رہتا اور نہ تمہیں خوش رکھ سکتا۔ طلحہ نے ایمان کے ہاتھوں سے اپنا گریبان چھڑایا۔ طلحہ، تم میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میری زندگی برباد کر کے تم نے اپنی زندگی سنوار لی۔ میں نے ہم دونوں کی زندگی برباد ہونے سے بچائی ہے، یہ بات تمہیں بہت جلد سمجھ آ جائے گی۔ اب یہ ماتم کرنا بند کرو۔ میں تمہیں وہاں اس لیے لے کر گیا تھا تاکہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکو۔ جس کے لیے تم رو رہی ہو وہ اپنی زندگی میں بہت خوش اور مطمئن ہے۔ برہان ایمان کو اپنے گھر لے آیا تھا۔ سب کو اس کے نکاح کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ بے شک اس نے مجھ سے محبت نہیں کی، مگر میں اس سے محبت کرتی تھی۔ میں اتنی جلدی یہ سب نہیں بھلا سکتی۔ ایمان نے اپنے آنسو صاف کرتے کہا، میں بھی تم سے بہت محبت کرتی ہوں اور مجھے یقین ہے تم میری محبت پا کر اپنی محبت کو بھول جاؤ گی۔ برہان شرٹ اتار کر دور صوفے پر پھینکتا ایمان کے قریب آیا۔ برہان پلیز، میں ابھی اس سب کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے تھوڑا وقت چاہیے۔ تمہیں وقت دینا فضول ہے، اگر تمہیں وقت دیا تو تم میرے نزدیک آنے کی بجائے مجھ سے دور ہو جاؤ گی۔ برہان نے کہتے اسے پیچھے بیڈ پر دھکا دیا اور خود اس کے اوپر جھکتا، اس کے پنک جوسی لبوں پر جھکتا، اس کے لبوں کا جام پینے لگا۔ جس پر مدہوش ہوتے وہ اس کی پشت پر ناخن گاڑتے خود بھی اس کا ساتھ دینے لگی۔ جب وہ اس کی بند ہوتی سانسوں کا خیال کرتے دھیرے سے پیچھے ہوا۔ ایمان نے اپنی سرخ ڈوری والی نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جو اسے ہی گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، پھر شرما کر جھکاتی اس کے سینے میں چھپنا چاہا، لیکن برہان نے اس کے بالوں پر پکڑ کر مضبوط کرتے اسے روکا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کے دوپٹے کو گردن سے جدا کرتے وہاں جھکنے لگا۔ جب ایمان نے اپنا رخ بدلا تھا، اس کے کانپتی گہری سانسیں بھرتے وجود کو دیکھ کر وہ دھیرے سے مسکرایا۔ اب یہ گریز ناممکن ہے۔ اس کے کان کے قریب جھکتے گمبھیر سرگوشی کی تھی، ساتھ ہی کان کی لوؤں کو ہونٹوں سے چھوا جس پر وہ جی جان سے لرزی تھی۔ برہان پیچھے گردن پر اپنے دیکھتے ہوئے لب رکھتے اسے اپنے لمس سے سلگانے لگا، جسے محسوس کرتے ایمان نے تکیے پر اپنی پکڑ مضبوط کی تھی۔ جب اسے اپنے ڈریس کی زپ کھلتی ہوئی محسوس ہوئی، ایمان کو اپنی جان وجود سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ برہان نے اس کے دودیا وجود کی دلکشی کو دیکھتے اس کی کمر پر ہاتھ کی پشت پھیری تھی، اس کی کمر پر ہاتھ کی پشت پھیری تھی جس پر وہ خود میں سمٹی اور پھر یکدم جھکتے ہوئے وہاں اپنی شدتیں نشاور کرنے لگا۔ جب وہ گھبرا کر اس کی طرف پلٹ آئی، برہان نے بہت نرمی سے اسے خود سے الگ کرتے اس کا سرخ چہرہ اوپر اٹھایا تھا اور اس کے معصوم نقوش کو نگاہوں میں سماتے تکیے پر ڈالا۔ تم جانتی ہو میں کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، میں ہمیشہ اکیلا رہنا چاہتا تھا، مگر جس دن پہلی بار تمہیں دیکھا تھا اس دن پہلی بار مجھے لگا میرے سینے میں ایک دل بھی ہے۔ تمہیں دیکھ کر یہ اتنی تیزی سے دھڑکا تھا اور پھر دن بہ دن مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب مجھے تم سے محبت ہو گئی۔
میں تمہیں بھائی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے میں تمہاری مہندی والے دن یہ ملک چھوڑ کر جانے والا تھا، مگر خدا کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسے تمہیں میری زندگی میں شامل کرنا تھا۔ میرا دل جو پتھر کا ہو چکا تھا، تمہارے قریب آنے سے وہ دوبارہ دھڑکنے لگا۔ شاید میں نے تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، تمہیں وقت دینا چاہیے تھا، مگر میں کیا کرتا، میں مجبور تھا۔ اگر تمہیں وقت دیتا تو تم مجھ سے دور ہو جاتی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں برا ہوں۔ ایمان، جو بہت غور سے اس کی باتیں سن رہی تھی، اس کے خود کو برا کہنے پر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میں غلط تھی، تم بالکل بھی برے نہیں ہو، بلکہ تم تو بہت اچھے ہو۔ جبکہ اس کی بات پر وہ نفی میں سر ہلاتا مسکرایا اور اس کے کندھے سے شارٹ کو سرکاتے ہوئے وہاں ہونٹوں سے چھوا۔ ایمان نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کرتے اس کی پشت پر ناخن چبوئے۔ چند ہی پلوں میں کمرے کا ماحول فسوں خیز بن گیا تھا۔ اس کا رواں رواں اس کے سلگتے ہوئے لمس کو محسوس کرتے لرز رہا تھا۔ اس کی بے باکیوں اور جسارتوں نے اس کی سانسیں خشک کر دی تھیں، جس کے چلتے وہ بار بار اپنے خشک لبوں پہ زبان پھیر کر اسے تر کر رہی تھیں۔ جب وہ دوبارہ اس کے پور پور سے سیراب ہوتا اس کے خد و خال کو ہونٹوں سے چھوتے ہوئے چہرے کی طرف آیا، اس کی لرزتی ہوئی پلکوں کو دیکھتے ہوئے ہونٹوں سے چھوتا لبوں کی طرف آیا اور اسے گہری سانسیں بھرتے دیکھ کر دلکشی سے مسکرایا، جبکہ اس کی گرم سانسیں اپنے ہونٹوں پر محسوس کر کے ایمان نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تھیں، جو سیدھا خود کو تکتی خمار سے بھری برہان کی گہری آنکھوں سے ٹکرائی اور ان میں نظر آتے جذبات کو دیکھتے لرز کر دوبارہ جھک گئیں۔ برہان نے ہاتھ بڑھا کر کمرے میں جلتے فانوس کو بجھایا تھا، جس کے بعد کمرے میں مکمل اندھیرا چھا گیا، جس پر وہ کچھ سہمی تھی۔ برہان، ایمان نے گھبرا کر اس کے کندھوں کو تھامنا چاہا، لیکن برہان نے اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی کھردری سخت انگلیاں پھنساتے اسے بیڈ کی اون سے لگایا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اسے اپنے بہت قریب محسوس کرتے نم لہجے میں بولی۔ مجھ پر یقین رکھو، لیکن ایمان نے خسمساتے ہوئے کچھ کہنا چاہا، مگر برہان نے اسے جملہ مکمل کرنے کی مہلت دیے بنا ہی اس کے لبوں پر جھکتا اس پر اپنی گرفت کچھ اور سخت کر گیا، اور وہ کچھ نہ کر سکی سوائے اس کے شکنجے میں پھڑپھڑانے کے۔ کچھ دیر بعد اسے آزادی بخشتے برہان نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا، اس کے بدلے ایمان نے اپنی نرم پلکیں اٹھا کر شکوہ بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ بہت برے ہیں آپ، جس پر برہان نے کہکا لگایا تھا اور دونوں پر بلیکٹ کھینچتے پھر دوبارہ اس پر شدتوں سے جھک گیا۔ روح میں اترتے برہان شاہ کے نرم گرم لمس پر اپنی آنکھیں سختی سے بند کر گئی۔ برہان شاہ بوند بوند بن کر ایمان پر اپنی شدتیں نچھاور کرتا اسے اپنی وحشتوں سے روشناس کروا رہا تھا۔ برہان شاہ کا جنون سر چڑھ کر بولتا ایمان کو سہنے پر مجبور کر گیا۔ آنکھوں سے آنسو موتیوں کی صورت ٹوٹ کر گرتے اس کے کھلے بالوں میں جذب ہو رہے تھے، جسے دیکھ کر برہان نے انہیں اپنے ہونٹوں سے چننے ایک بار بھی نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چھوا تھا۔ اس کے لمس سے اپنی روح میں اترتے سکون کو محسوس کرتے دھیرے سے آنکھیں بند کر گئی، جبکہ برہان شاہ اپنی دھڑکنوں کے ساتھ دھڑکتی اس کی دھڑکنوں کو محسوس کرتے نرمی سے مسکرایا تھا۔